मुझे यही डॉक्टर चेंज करवाएंगे तो ही करूंगी, वरना ऐसी ही चुड़ैल मासी बनकर बैठी रहूंगी। हॉस्पिटल बेड पर बैठी 17 साल हुरैन बोली तो डॉक्टर अरसल के कानों की लौ तक सुर्ख हो चुकी थी। गुस्से से कहने लगा, पागल हो गई हो? कोई छोटी बच्ची नहीं हो, नाक में दम कर रखा है तुमने। मैं कैसे चेंज करवा सकता हूं तुम्हें? एक अदा से अपनी जुल्फों को चेहरे से हटाकर कहने लगी, क्यों? आप क्यों नहीं करवा सकते? आप भी तो डॉक्टर हैं। अम्मा कहती हैं डॉक्टर से कोई शर्म हया नहीं की जाती, इनको सब कुछ खुलकर बताया जाता है। बस आप ही मुझे इस नौबत तक पहुंचाया है ना, इसीलिए अब आप ही मेरा चेंज भी करवाएंगे। वो यूं झूल रही थी जैसे नशा करके धुत पड़ी हो। पीछे खड़ी 2 नर्सेज और वार्ड बॉय उसका मुंह देख रहे थे, जबकि गुस्से से डॉक्टर और नर्सेज का चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। अगर इस लड़की को पता होता कि वो क्या अल्फाज कह रही है तो शायद होश की दुनिया में लौटने के बाद वो किसी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहती। मगर वो खांसी का पूरा शरबत पीने के बाद झूलती हुई आकर उसकी बाहों में गिरी तो डॉक्टर अरसल के कपड़े भी खराब हो चुके थे। दवाइयों की स्मेल से उसे उबकाई आने लगी। पता नहीं कब इस लावारिस लड़की से जान छूटेगी मेरी, ये कहकर वो इस लड़की को यूं ही बाहों में भरकर वॉशरूम की तरफ लेकर जाने लगा। हुरैन उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा रखे गर्म सांसें ले रही थी, जो कि ना चाहते हुए भी अरसल के जज्बात को भड़का रहा था। एक बार फिर हुरैन के अंदर मौजूद रोमांस का कीड़ा जाग चुका था। फौरन अपने लब उसने अरसल की गर्दन पर रख दिए थे और फिर एक लम्स छोड़कर कहने लगी, डॉक्टर अरसल कितने हॉट है ना आप, कसम से दिल करता है आपको कच्चा चबा जाऊं, आपकी बोटी बोटी करके मैं बारबेक्यू बना कर खाऊं। कसम से आपके परफ्यूम की खुशबू मुझे पागल कर देती है, दिल करता है आपके प्यार में पागल हो जाऊं। अरसल ने जब इस लड़की के मुंह से ये सुना तो वो झुरझुरी लेकर रह चुका था। दोनों ही वॉशरूम में पहुंच चुके थे जब अरसल ने उसे खुद से जुदा किया। कहने लगा, पागल हो गई हो क्या आप बकवास किए जा रही हो? लेकिन अगले ही पल हुरैन ने जो पेशेंट गाउन पहन रखा था उसकी डोरी खोल दी। वो जमीन बोस हो चुका था। ये देखकर अरसल का दिमाग भी घूम गया। बेकाबू होकर उसने आगे बढ़कर हुरैन की नाजुक धड़कनों पर अपना हाथ, डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी चलिए, इस लड़की ने तो वावेला मचा दिया है। इस कदर शोर है कि बाकी पेशेंट्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक पेशेंट का तो बीपी शूट कर चुका है, प्लीज जल्दी चलिए। अरसल जो अभी भी अपनी गाड़ी की चाबी हाथ में लिए हॉस्पिटल की कार पार्किंग की जानिब जा रहा था ताकि घर जा सके, एक बार फिर वार्ड बॉय को भागता हुआ अपनी तरफ देखकर वो सर पकड़कर रह गया। कहने लगा, वो डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, इनको बता मेरी तबीयत शदीद बोझल हो रही है, सर दर्द से फट रहा है, मैं मजीद इस स्यापे को हैंडल नहीं कर सकता। मगर वार्ड बॉय भी मुंह बसोड़ कर कहने लगा, जो भी डॉक्टर उसके पास जाए जानते तो हैं क्या हाल करती है वो। डॉक्टर सिद्रा कुछ देर पहले उसके पास गई थी और उसने इंजेक्शन उठाकर उनके कांधे पर दे मारा। बेचारी दर्द से बिलबिला उठी, अंग्रेजी में गालियां दे देकर सबका ही मुंह खोलकर रख दिया। जैसे जैसे डॉक्टर अरसल गुस्से से मुट्ठियां भींचकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दाखिल हुआ था, उस लड़की के चिल्लाने की आवाजें मजीद बढ़ चुकी थी। मरीज सब अपने बिस्तरों से उठकर झांक झांक कर देख रहे थे कि आखिर कौन है जो इस कदर चिल्ला रही है। गायनी वार्ड के सामने से डॉक्टर अरसल गुजरा तो एक औरत जो पिछले 3 दिन से जिचकी की दर्द से तड़प रही थी वो भी उठकर कह रही थी, इतनी ऊंची चीखें तो मैंने दर्द से नहीं मानी जितनी ये मारे जा रही है, मसला क्या है इसको। जैसे ही डॉक्टर अरसल अंदर दाखिल हुआ, अरसल को कुछ समझने का मौका दिए बगैर हुरैन उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी जगह पर कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल साकित खड़ा रहा। हुरैन ने अपने बाजू अरसल के गिर्द लपेटे हुए थे, उसके आंसू अरसल की शर्ट को भिगो रहे थे, जबकि उसकी सांसों की तपिश को महसूस करते हुए बुरी तरह से बेचैन हो गया था। होश की दुनिया में आने के बाद उसने हुरैन को दोनों बाजू से पकड़ा और एक झटके से खुद से दूर किया। ये क्या बदतमीजी है, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, इतना शोर क्यों कर रही हो, बाकी मरीजों को भी डिस्टर्ब कर रही हो तुम। मैंने तुम्हें कहा था ना चुपचाप दवाई लिए तो अब सो जाओ। ये तुम्हारी खाला जी का घर नहीं है जहां पर तुम ये ड्रामे लगाओगी और खाला तुम्हारे नखरे उठाएंगी। हॉस्पिटल है ये, अभी तक तुम क्यों जाग रही हो। हुरैन ने एक नजर उसके चेहरे पर डाली और फिर से उसके गले लग गई। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? मैंने आपको बताया भी था कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। आप यहाँ से गए तो यहाँ पर एक भूत आ गया था। वो छोटे बच्चों की तरह ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। वो एकदम परेशान हो गया क्योंकि दूसरे कमरों में भी पेशेंट्स थे। वो नहीं चाहता था कि इन लोगों के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। इस बार अरसल ने बड़ी मुश्किल से उसे खुद से अलग किया था और उसे ले जाकर बेड पर बिठाया था। वो 17 साल की जवान खूबसूरत लड़की थी और बड़ी बड़ी आंखें, तीखा नाक और पतले होंठ, नाजुक सी जसामत।
बिला शुबा वो एक मर्द के लिए किसी खूबसूरत इम्तिहान से कम नहीं थे, लेकिन सामने भी डॉक्टर अरसल का हद से ज्यादा मगरूर इंसान, जिसकी अना का परचम हमेशा ही बुलंद रहता था। उसकी अपनी ही एक दुनिया थी जिसमें उसकी परमिशन के बगैर कोई भी एक कदम नहीं रख सकता था। 28 साल का होने के बावजूद अभी तक उसने शादी नहीं किए थे, क्योंकि उसे अपने मैार की कोई लड़की मिली ही नहीं थी। उसे डरपोक, डब्बू और बेवकूफ लड़कियों से शदीद नफरत थी। जब कोई लड़की और रिएक्ट करती थी तो उसका दिमाग गुस्से से घूमने लगता था। उसे ऐसी लड़कियों से चिढ़ होती थी। उसे मैच्योर लड़कियां पसंद थी, लेकिन फिलहाल हुरैन साहिबा के रूप में बकौल उसकी दुनिया की सबसे बेवकूफ तरीन लड़की मौजूद थी, जिसे वो सुबह से ही बर्दाश्त कर रहा था। और अभी उसे अपने सब्र का पैमाना लबरेज होता हुआ महसूस हुआ था। चुप करके सोचा, मुझे आपके पास सोना है, मैं आपके कांधे पर सर रखकर सोना चाहती हूँ। इस तरह से मुझे अच्छी और मीठी नींद भी आ जाएगी। उसने मासूमियत से आंखें टमटमाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो फिर से रोने लगी। आप पागल, आपका पूरा खानदान पागल, आपकी होने वाली बीवी और बच्चे पागल। ये कहकर वो जोर जोर से बेड पर बच्चों की तरह अपनी टांगे मारने लगी थी। सोना है तो सो जाओ, वरना जागती रहो मेरी बला से। जैसे ही वो बाहर निकला तो उसका बाजा मजीद ऊंचा हो गया था। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र अजीम अता फरमा कि मैं इस लड़की का क्या करूं। ये तो एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें मैं वो मुश्किल ही पासिंग मार्क्स आएंगे। तुम आखिर चाहती क्या हो? आप मेरे पास हो जाए ना, मैं वादा करती हूँ इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। तुम यहीं पर लेटो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। उसके करीब ही कुछ खींच कर बैठ गया था। मेरी बात समझने की कोशिश करो, बेड बहुत ही छोटा है और अगर मैं भी इस पर तुम्हारे साथ आकर लेट गया तो ये बेड टूट जाएगा। फिर हॉस्पिटल वाले तुमसे फाइन लेंगे और अगर तुमने फाइन न दिया तो वो तुम्हें जेल ले जाएंगे। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। उसने मासूमियत से नफी में सर हिलाया था। तभी ठीक है, सो जाओ। मैं एक शर्त पर सो जाऊंगी, अगर आप मेरे पास बैठे रहें। आप मेरे बालों में उंगलियां चलाएं, जैसे फिल्मों और ड्रामों में होता है। अरसल का चेहरा शर्म और गुस्से के मारे लाल हो गया। आज से पहले वो कभी भी किसी औरत के पास नहीं गया था। पास जाना तो दूर की बात, उसने तो कभी किसी से हद से ज्यादा बात भी नहीं की थी। और अभी सुबह शाम उसका इस लड़की के साथ ही टाकरा हो रहा था। दिल पर पत्थर रखकर वो उसके साथ जाकर बैठ गया। फिर कहने लगा, प्रॉमिस, अगर मैं तुम्हारे पास बैठा था तुम सो जाओगी। वो बच्चों की तरह सर हिला के कहने लगी कि हाँ हाँ मैं सो जाऊंगी। बेड के साथ मौजूद बेंच पर अरसल बैठ चुका था। वो लड़की आंखें बंद किए लेटी थी। अरसल को बैठा देखकर कहने लगी, ऐसे क्यों बैठे हैं? बालों में हाथ फेरे ना। वो उसके बालों में हौले हौले उंगलियां चलाने लगा। उसने मासूमियत से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके चेहरे पर भला का सुकून फैला हुआ था और फिर 5 मिनट के अंदर अंदर वो नींद की गहरी वादियों में जा चुकी थी। आगे 20 मिनट गुजर चुके थे मगर वो अभी तक किसी पोजीशन में बैठा हुआ था। उसकी उंगलियां मोहतरमा के बालों में अभी तक चल रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो जल्दी से होश की दुनिया में आया। वो हड़बड़ाकर उससे दूर हटा। नर्स जब अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर हैरान रह गई। सर, मुझे लगा था आप घर जा चुके होंगे। हाँ, मैं अपना मोबाइल इसके कमरे में भूल गया था, बस वही लेने के लिए आया था। सर, हमें जल्द से जल्द इनके घर वालों के बारे में पता लगाना होगा, वरना इनको संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैडम निदा, मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप ट्राई करें कि इनकी याददाश्त वापस आ जाए, क्योंकि यही वाहिद रास्ता है। इसके अलावा हम इनके घर वालों तक नहीं पहुंच सकते। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। उसने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई। वो उसके पहलू से निकलता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। खुली हवा में जाकर वो गहरे गहरे सांस लेने लगा था और खुद को कंपोज करने की कोशिश करने लगा था। बहुत ही अजीब लड़की है, हद होती है बच्चेगाना हरकतों की। मोहतरमा में अगर जरा सी भी अक्ल होती तो मैं इसको किसी और डॉक्टर के हवाले कर देता, लेकिन जिस तरह की इसकी हरकतें हैं मुझे डर है कोई नाजायज फायदा ना उठा ले। गलती सारी मेरी है। उस रात मुझे तेज ड्राइविंग करनी ही नहीं चाहिए थी। वो अपनी परेशानी को मसलता उसके बारे में सोचता हुआ पार्किंग एरिया में आ गया था। अगली सुबह जब वो हॉस्पिटल गया तो हुरैन के कमरे से शोर की आवाजें आ रही थी। जब अंदर दाखिल हुआ तो उसे अपना सर गोल गोल घूमता हुआ महसूस हुआ। हुरैन ने पूरा कमरा सर पर उठाया हुआ था और वो पूरे कमरे में गोल गोल घूम रही थी। नर्स हाथ में इंजेक्शन उठाकर परेशानी से उसके पीछे पीछे भाग रही थी। हुरैन बेटा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपको जरा भी दर्द नहीं होगा। नहीं, मैंने आपके पास नहीं आना, आप झूठ बोलते हैं। मुझे पता है मुझे दर्द करेंगे। अरे डॉक्टर साहब, मेरा प्यारा डॉक्टर आ गया। वो उसे कहती उसकी तरफ बढ़ी और फिर उसके पीछे जाकर छुप गई थी। पकड़ के दिखाओ, मुझे पकड़ के दिखाओ। अरसल को गुस्सा आ गया। उसने हुरैन के बाजू को पकड़ा और उसे एक झटके से अपनी जानिब खींचा। हुरैन की कमर अरसल के सीने से जाकर लगी थी, जबकि उसके दिल की धड़कनें भी एक लम्हे के लिए रुक गई थी। तुम इसको इंजेक्शन लगाओ, मैं इसको पकड़ता हूँ।
ارسل نے سخت لہجے میں کہا تو نرس مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں حورین کی طرف دیکھنے لگی جو چھوٹے بچوں کی طرح منہ بسوڑ رہی تھی۔ جیسے وہ انجیکشن لگا کر فارغ ہوئی تو حورین کا باجا پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ میں نے تمہیں چاکلیٹس لا کر نہیں دوں گا، مجھے درد ہو رہا ہے، اگر آپ کو کوئی انجیکشن لگاتا تو میں آپ سے پوچھتی کتنا درد ہوتا ہے۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے اس انداز پر وہ اش اش کر اٹھا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ارسل کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا اور حورین صاحبہ اس سے بحث کر کے ہی دم لیتی تھی۔ چلو مجھے تم سے کچھ ضروری سوالات پوچھنے ہیں، مجھے ان کا ٹھیک ٹھیک اور سوچ سوچ کر جواب دینا۔ وہ ابھی تک اپنے بازو کو سہلا رہی تھی، پھر گھور کر ارسل کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی آپ میرے ساتھ ایک میٹنگ کرنے والے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مجھے پرپوز کرنے والے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح اس نے الٹا جواب دیا۔ اس نے اپنے سر کو بے ساختہ جھٹکا تھا۔ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ مجھ میں کیا کمی ہے مجھے بتائیں؟ میں خوبصورت بھی ہوں، جوان بھی ہوں، سب سے بڑھ کر یہ میں سمجھدار بھی ہوں۔ اگر آپ مجھ سے شادی کریں گے تو ہمارے بچے بھی بہت پیارے پیارے اور معصوم معصوم ہوں گے۔ بتائیں آپ اپنی پہلی بیٹی کا کیا نام رکھیں گے؟ وہ نان اسٹاپ بولتی چلی جا رہی تھی جب ارسل کی بس ہو گئی۔ غصے سے سرخ لال ہوتا وہ دھاڑا تھا، کہنے لگا چپ کر جاؤ، فضول باتیں نہ کیا کرو، خبردار جو تم نے یہ باتیں کسی اور کے سامنے کہی ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ فوراً سے چپ ہو گئی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ جب سے وہ یہاں پر آئے تھے تب سے لے کر پہلی بار ارسل نے اسے اس لہجے میں بات کی تھی اور اس کا یہ طریقہ واقعی میں کام کر گیا۔ یہاں پر میرا دم گھٹ رہا ہے، میری سانس بند ہو رہی ہے، کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا سکتے ہیں؟ اس نے پھر سے گردن اٹھا کر انتہائی معصومیت سے سوال کیا۔ ارسل کو کبھی کبھار لگتا تھا کہ وہ اپنی ہونے والی عزت افزائی بھی منٹوں میں بھول جاتی ہے، کیونکہ اس کا موڈ چینج ہونے میں 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔ اگر 5 منٹ پہلے وہ رو رہی ہوتی تھی تو 5 منٹ کے بعد حورین صاحبہ کے اندر رومانس والا کیڑا پھر سے جاگ جاتا تھا۔ ارسل اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ رومانس اجنبی ڈاکٹروں کے ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ دونوں اسپتال کے پچھلے حصے میں بنے لان میں آ گئے تھے جہاں پر صرف ڈاکٹرز کو جانے کی اجازت تھی۔ ڈاکٹر ماریا جو ڈاکٹر ارسل کی بیسٹ فرینڈ تھی اور کلاس فیلو بھی تھی، وہ اس وقت سٹاف روم کی کھڑکی میں کھڑی تھی اور کینہ توز نظروں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ جب سے وہ اس ہاسپٹل میں آئی تھی سب سے ڈاکٹر ارسل نے ڈاکٹر ماریا کو بھی ٹائم دینا ختم کر دیا تھا۔ کیا تمہیں کچھ پتہ لگا ہے کہ یہ کون ہے؟ سٹاف روم میں اس کی ایک جاسوس نرس بھی موجود تھی۔ ماریا نے اس سے سوال کیا تو وہ پراسرار لہجے میں کہنے لگی، میڈم صاحبہ اگر آپس کی بات بتاؤں مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب اس لڑکی کو پسند کرنے لگے ہیں۔ دیکھیں تو کیسے ہر وقت ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ اس دن بھی جب وہ آپریشن کر کے فارغ ہوئے تو وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، لیکن جب ان کو یہ پتا چلا کہ حورین صاحبہ رو رہی ہیں تو وہ بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں چلے گئے اور پھر وہاں پر 3 گھنٹے گزارنے کے بعد وہ گھر گئے تھے۔ انہوں نے تو اپنی نیندیں بھی اس لڑکی کے لیے برباد کرنی شروع کر دی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لڑکی انہیں لے اڑے گی۔ زیادہ فضول بولنے کی عزت نہیں ہے ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ ماریا نے اسے غصے سے ڈانٹا۔ اگلے ہی لمحے سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ جی کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحبہ، میں سمجھ سکتی ہوں، اس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ویسے میڈم صاحبہ ایک اور آپس کی بات، وہ لڑکی ہے تو چھوٹی لیکن بڑی حسین ہے، قسم سے اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتے۔ تم جاؤ وارڈ نمبر 3 میں، اس وقت صرف ایک ہی نرس موجود ہے۔ ماری نے اسے ڈانٹ کر وہاں سے باہر جانے کے لیے کہا تو وہ منہ بناتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد ماریا ایک بار پھر جلن کی آگ میں جلنے لگی۔ تم میرے ارسل کو مجھ سے نہیں چھین سکتی ہو۔ ارسل کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا، میں کر گزروں گی۔ آپ میرے ساتھ اس جھولے پر چل کر بیٹھے نا، دیکھیں تو وہ جھولا کتنا پیارا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ ہم دونوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ ویسے اگر ہم دونوں کے ایک ساتھ تصویر کھینچی جائے تو ہم ایک کمپلیٹ کپل معلوم ہوں گے۔ وقت آ گیا تھا کہ وہ اس سے چیزیں سمجھا دیتا۔ دیکھو حورین، میری بات بہت غور سے سنو۔ وہ الو جیسے ہی آنکھیں پوری کی پوری کھول کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے کان کھولنے کے لیے کہا ہے، آنکھیں کھولنے کے لیے نہیں۔ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا تو وہ کھسیانی سی ہنسی ہنستی تھی۔ سب کہتے ہیں میری آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ وہ خود ہی اپنی تعریف کرنے لگی تھی۔ ابھی مجھے تمہیں کہنے والا ہوں نا، اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا۔ میں تم سے پورے 11 سال بڑا ہوں، تو کیا ہو گیا؟ مرد اور عورت کی عمر میں اتنا فرق لازمی ہونا چاہیے۔ اور تمہیں یہ سب کچھ اس نے بتایا؟ مجھے نہیں یاد، بس یہ پہلے سے ہی میرے دماغ میں اسٹور ہے۔ وہ فوراً ہی لائن پر واپس آ گئی۔ ان ساری خرافات کو اپنے ذہن سے نکالو
اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں کیا کیا یاد ہے؟ مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ اس نے بڑی تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ایک ہی بینچ پر جا کر بیٹھ گئے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ میں آپ کے کاندھے پر سر رکھنا چاہتی ہوں۔ کیا میں یہاں پر سر رکھتی ہوں؟ پاگلوں والی باتیں مت کیا کرو۔ اس میں پاگل پن والی کون سی بات ہے؟ ارسل کا چہرہ پھر سے لال ہو گیا تھا۔ اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر اس نے بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی بھی بات کی تو میں تمہیں دھکے دیکھ کر اس ہاسپٹل سے باہر نکالوں گا اور دوبارہ کبھی بھی تمہیں ہاسپٹل میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں اب میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ وہ اپنی جگہ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی، بلکہ اب تو وہ ارسل سے بھی کافی دور ہو گئی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بھی بڑھ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ کیا تمہیں اس جگہ کا نام یاد ہے جہاں پر تم رہتی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اسکول جہاں پر تم پڑھتی تھی؟ پھر سے نفی میں سر ہلایا گیا۔ گھر کے کسی فرد کا نام؟ ہاں، میرے دماغ میں کچھ نام ہے۔ ایک نام چنٹو ہے، ایک نام بنٹو ہے اور ایک نام سہیل ہے۔ یہ سب کون ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ اب اس بارے میں تو مجھے نہیں پتا، مجھے بس نام ہی یاد ہے۔ آپ نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ تمہارے پاس کوئی چیز تو ہوگی، کوئی آئی ڈی کارڈ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ اب وہ میرے پاس آخری راستہ بچا ہے، تمہاری تصویر کھینچوں اور پولیس کے حوالے کر دوں تاکہ تمہارے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے۔ نہیں، میری تصویر مت کھینچے گا۔ اگر میں وائرل ہو گئی تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا تھا۔ تم سے بڑی اداکارہ میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ میری ایک صلاح ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی فلموں کے لیے ٹرائی مت کرنا، ورنہ تم آج کے دور کی سب سے بڑی فلاپ اداکارہ ہوگی۔ آپ مجھ سے چلتے ہیں، اس بات کا تو مجھے یقین ہو ہی گیا ہے۔ جا رہی ہوں یہاں سے، کوئی شوق نہیں ہے مجھے آپ جیسے انسان کے ساتھ بیٹھنے کا۔ جب دیکھو مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے مرچیں چبا کر بیٹھے ہیں۔ شادی نہیں ہوئی پھر بھی غصے میں رہتے ہیں۔ وہ اس کی باتوں کا برا منائے بغیر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا، کیونکہ محترمہ کو اپنے کمرے کے بارے میں بھی معلوم نہیں تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کسی اور کے کمرے میں گھس گئی تو ایک نیا طوفان آ جائے گا۔ فی الحال وہ کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتا تھا۔ اب جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا تب تک تم نے یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالنا۔ رات کے وقت میں تمہارے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس لاؤں گا، مجھے لیز اور پیپسی بھی پینی ہے، وہ بھی لائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ برگر بھی لائیے گا اور پیزا بھی اور پاستا بھی۔ اس کی فرمائشوں کا پنڈارا کھل گیا تھا۔ اس کے لیے تم ایک پیاری سی تصویر کھنچوانی ہوگی۔ جیسے اس نے اپنے موبائل کا کیمرہ اوپن کیا، اس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے چھپا لیا۔ نہیں، میں تصویر نہیں کھنچواؤں گی۔ اگر کل کو میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ بہت زیادہ خفا ہوں گے۔ ضد مت کرو اور جلدی سے اپنے چہرے پر سے اپنے ہاتھوں کو ہٹاؤ۔ نہیں، میں نہیں ہٹاؤں گی۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لو۔ تو مجھے غصہ دلا رہے ہو؟ آپ بھی مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے زیادہ تنگ کیا تو میں آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ یہ سن کر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اور جو تم پچھلے 2 دنوں سے مجھے ہراساں کر رہی ہو اس کا کیا؟ وہ ہراسمنٹ نہیں ہے۔ میں نے تو بس آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ بہت ہی ہینڈسم ہیں۔ وہ اپنے اسٹیٹمنٹ سے ہی مکر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آیا، مگر اس نے نرس کو ہدایت کی کہ جب بھی تمہیں موقع ملے اس کی کلیئر پکچر لے کر مجھے سینڈ کر دینا۔ شام تک اسے تصویر موصول ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک اپنے موبائل میں وہ اس کی تصویر کو زوم کر کے دیکھتا رہا۔ خوبصورت تو بہت ہو، اس نے کوئی شک نہیں۔ کاش تمہارے دماغ میں تھوڑی سی عقل ہوتی۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتے بولا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے انسپیکٹر دوست کو کال ملائی تھی۔ یار مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ایک لڑکی ہے جس کی یادداشت چلی گئی ہے، مجھے اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگوانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کام کرو۔ میں تمہیں اس کی تصویر سینڈ کر رہا ہوں، یہ تصویر مطلوبہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دو، اگر ہو سکے تو مطلوبہ نیوز پیپر میں بھی دے دو، کیونکہ اب میرے لیے اس لڑکی کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ارے یار، اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس یہ سمجھو کہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ اسے بات کرنے کے بعد وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گیا تھا۔ آج کا دن بھی بہت زیادہ ایکٹنگ گزرا تھا۔ رات کے وقت اس کے آلٹرنیٹ میں ڈاکٹرز موجود تھے، اسی وجہ سے وہ آرام کرنے کے لیے حویلی واپس آ گیا تھا۔ ڈاکٹر ارسل ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا جو گاؤں کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سیاستدان بھی تھا، مگر ارسل کو سرداری اور سیاست سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ اس کا بچپن ہی سے ایک خواب تھا
کس نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور اس کے لیے اسے ڈاکٹری سب سے بہترین پیشہ لگا۔ اس کے 2 بھائی تھے، ایک سیاست میں تھا اور دوسرا بابا کے ساتھ گاؤں میں سرداری کے معاملات دیکھتا تھا، جبکہ ارسل نے تعلیم کے فوراً بعد ہی ہاؤس جاب سٹارٹ کر دی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ہاسپٹل بھی بنانے لگا۔ ابھی اس کے 2 ہاسپٹلز تھے جہاں پر غریبوں کا مفت علاج ہوتا تھا، وہ دونوں ہی شہر کے سب سے بڑے مانے جانے والے ہاسپٹلز تھے۔ ان کا موبائل بچا تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ نرس کی کال تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ حورین سو گئی؟ صاحب جی وہ دوائی نہیں لے رہی، میں کیا کروں؟ تم آج اسے دوائی مت دو، اسی طرح سے اسے سونے دو، میں کل آ کر اس کی دوائیاں چینج کروں گا، کیونکہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا۔ نرس خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے صاحب۔ ارسل صاحب ماسی میں کھو گئے۔ آج سے تقریباً 4 دن پہلے ہی وہ تیز ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر واپس جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، بس کسی طرح سے اپنے بیڈ تک پہنچنا چاہتا تھا اور جی بھر کر نیند لینا چاہتا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹے میں وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ اچانک ہی سڑک کے بیچوں بیچ ایک لڑکی آ گئی۔ ارسل نے بریک لگائی تھی، مگر اس کے باوجود گاڑی ہلکی سے اس لڑکی کے ساتھ جا کر ٹکرائی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ اس کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا، جس سے اس کے سر سے خون نکلنے لگا، جبکہ ہلکی سی ٹکر لینے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں بھی زخمی ہو گئی تھی، کونیوں پر بھی خراشیں آ گئی تھی۔ وہ ایک معصوم کم عمر لڑکی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ ارسل نے اسے فوراً سے اپنے بازو میں اٹھایا اور گاڑی ریورس کر کے ہاسپٹل لے آیا۔ اس کا بیگ اسی جگہ پر ہی بھول کر آ گیا تھا۔ اسے اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ نرم دل کا مالک تھا، آج سے پہلے اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ اس کی وجہ سے ایک معصوم سی لڑکی اندر کمرے میں بے ہوش پڑی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا۔ حورین نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو اسے وہ نئی دنیا اور اجنبی لگی، بلکہ اسے تو سب کچھ ہی اجنبی لگ رہا تھا، سوائے سامنے کھڑے اس خوبصورت ڈاکٹر کے۔ اس نے کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کہیں میں جنت میں تو نہیں آ گئی؟ اس نے نشے سے چور لہجے میں کہا تو وہ گڑبڑا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ نرسس مسکرانے لگی۔ آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ اس نے پروفیشنل انداز میں سوال کیا۔ میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، میری کونیاں بھی درد کر رہی ہیں، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے ہوش میں آتے ہی واویلا مچانا شروع کر دیا تھا۔ بے ہوشکی میں وہ جس قدر معصوم لگ رہی تھی، ہوش میں آ کر وہ اس سے بالکل الٹ بن چکی تھی۔ وہ اس وقت شیطان کی نانی معلوم ہو رہی تھی۔ ابھی میڈم آپ کو انجیکشن لگائیں گے، آپ کو کافی حد تک آرام آ جائے گا۔ نہیں، مجھے انجیکشن نہیں لگانا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، لیکن ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ارسل تیزی سے آگے بڑھا اور اسے کاندھے سے پکڑ کر بیڈ پر لٹا دیا۔ دیکھیں، ابھی آپ یہاں سے نہیں اٹھ سکتی، آپ مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتائیں، میں ان کو انفارم کر دیتا ہوں، وہ آپ کے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کون سے گھر والے؟ کیا آپ میرے گھر والے نہیں ہیں؟ انتہائی معصومیت سے پھر سے اسے سوال کیا گیا تھا۔ نرس کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو یہی رویہ رکھنا ہے میڈم ندا، تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، ارسل نے انتہائی غصے سے کہا، تو اپنے سارے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ارسل پھر سے حورین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا آپ کو کچھ بھی یاد نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ان کا بیگ کہاں پر ہے؟ سر وہ تو ان کے پاس نہیں تھا، آپ صرف اور صرف انہی کو یہاں پر لائے تھے، دوسری نرس نے تیزی سے جواب دیا تھا۔ تب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، شاید اس کا پرس روڈ پر ہی بھول کر آ گیا تھا۔ اس نے اپنے گارڈ کو کال کی اور اسے اسی جگہ پر ہی پہنچنے کے لیے کہا، لیکن وہاں پر جا کر گارڈ کو بھی کچھ نہ ملا تھا۔ یقیناً کوئی وہ پرس اٹھا کر لے گیا تھا۔ اب نہ تو اس لڑکی کی آئی ڈی کارڈ تھا، نہ ہی اسے کوئی نمبر یاد تھا، نہ ہی اسے اپنے گھر والوں کا پتا تھا۔ دوسری طرف وہ حد سے زیادہ بے وقوفانہ حرکتیں کر رہی تھی اور اس کی باتیں بھی بچگانہ تھیں۔ وہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہا تھا، چونکہ اس سب کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ اس وجہ سے اسے اب ہر حال میں اس لڑکی کا خیال کرنا تھا۔ پوری رات وہ گھن چکر بنا رہا، کیونکہ محترمہ کی فرمائشیں ہی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کبھی اس سے کابلی پلاؤ کھانے کا دل کرتا تو کبھی وہ منٹ مارگریٹا کی فرمائش کرتی۔ اگر وہ اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیتا تو محترمہ اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیتی تھی۔ صبح 5 بجے وہ گھر واپس آیا تھا، لیکن 8 بجے اسے پھر سے ہاسپٹل سے کال آ گئی تھی، کیونکہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس آ گیا تھا، اسے آپریشن کے لیے جانا تھا۔ اس دن سے لے کر اب تک حورین صاحبہ نے اس کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ حورین کے بارے میں سوچتا سوچتا وہ ایک بار پھر گہری نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اگلے 2 دن ہی یوں ہی سکون سے گزر گئے تھے، کیونکہ حورین کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی اور اس کو بخار ہو گیا تھا۔ گلا بھی درد کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے شرارتیں کم کر دی تھی،
لیکن یہ خاموشی بھی اب ارسل کو کھٹک رہی تھی، کیونکہ وہ اس کی بک بک سننے کا عادی تھا۔ وہ 2 سے 3 دن بعد اس کے کمرے میں غیر ارادی طور پر چکر لگا چکا تھا۔ وہ دونوں بار ہی سو رہی تھی، تیسری بار وہ جاگ رہی تھی، مگر وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر ارسل، آپ کے پاس 2 منٹ ہوں گے؟ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ماریا کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ وہ بھی حورین کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ جی ماریا صاحبہ، بولیں آپ۔ اور یہ آپ کب سے فارمیلٹی شو کرنے لگ گئی ہیں؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے تو ہم دونوں بیسٹ فرینڈز بھی ہیں۔ اگر ہم بیسٹ فرینڈز ہوتے تو کبھی بھی مجھ سے اتنی بڑی بات نہ چھپاتے۔ وہ اس کو کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، کیا مطلب ہے؟ کس بارے میں بات کر رہی ہو تم؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے میں نے آج تک تم سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ میری زندگی تمہارے سامنے ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ وہ لڑکی کون ہے جس کا تم اتنا زیادہ خیال رکھ رہے ہو؟ کہیں وہ تمہاری منگیتر تو نہیں؟ کیا ہو گیا یار، کس طرح کی بچگانہ باتیں کر رہی ہو؟ ارسل نے اسے ساری ڈیٹیلز دے دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے بتایا تھا کہ وہ اس سے بہت زیادہ تنگ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے اسے لینے کے لیے آ جائیں اور وہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے۔ ارے تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ تم وہ میرے حوالے کر دو، میں اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ارسل نے خوشگوار انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ یار، اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے اور میں تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ آفٹر آل تم میرے بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے بہت قریبی بھی ہو۔ یار، تم نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی۔ وہ تھوڑی سی شرارتی ہے۔ ہاں تم ٹینشن نہ لو، میں سب سنبھال لوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ ایسی بچیوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ بس اس کو ڈانٹنا نہیں اور نہ ہی اس پر غصہ کرنا، ورنہ اس کا باجا بجنا شروع ہو جائے گا۔ وہ اس کی کسٹڈی سے اپنے ہاتھ ڈاکٹر ماریا کی ڈیوٹی تھی کہ وہ حورین کا خیال رکھے۔ ماریا پچھلے 15 منٹ سے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھور رہی تھی۔ 1 منٹ کے لیے اس نے اپنی آنکھیں ماریا کے چہرے کے اوپر سے نہیں ہٹائی تھی اور اب تو ماریا کو بھی کوفت ہونے لگی تھی۔ اس کا دل بھی عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ ماریا نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تو وہ پلکیں جھپکے بغیر پھر سے اس کو دیکھنے لگی۔ آر یو اوکے؟ میدا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے یہ کومے میں چلی گئی ہے؟ ارے ڈاکٹر صاحبہ، یہ ایسی ہی ہے۔ کیا مطلب تمہارا؟ کہ میں ایسی ہی ہوں؟ وہ اب کاٹ دار لہجے میں بولی تھی۔ ارے نہیں حورین صاحبہ، پلیز غصہ مت کریں۔ اب تمہارا ڈاکٹر کہاں پر ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے، وہ اپنے بازو چڑھاتے ہوئے بولی، یوں جیسے لڑنے مڑنے کے لیے میدان میں اترنے آ رہی ہوں۔ وہ تو گھر چلے گئے، ان کو کال کر کے بلاؤ۔ تم ان کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ پچھلے 1 ہفتے سے وہ تمہارے پیچھے خوار ہو رہے ہیں۔ تھوڑی سی تو اپنے اندر انسانیت پیدا کر لو، تم تو ان کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ تم جیسی لڑکیوں سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، جو اپنے اوپر معصومیت کا خال چڑھا کر خوبصورت اور امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، حورین نے اس کے بال پکڑ لیے تھے اور زور زور سے کھینچنے لگی۔ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ ندا تیزی سے آگے بڑھی تو ماریا کے بال چھوڑ کر اس نے نرس کے بال پکڑ لیے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ماریا نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا اور پھر پاؤں ٹیچتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نرس نے بڑی مشکل سے حورین کو پرسکون کیا، پھر اسے انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا۔ شام کے وقت وہ غیر ارادی طور پر پھر سے حورین کے کمرے میں داخل ہوا۔ شاید اس کو عادت ہو چکی تھی، اب اس کا دیدار کیے بغیر اپنی زندگی میں خالی پن محسوس کرتا تھا۔ جب وہ اندر داخل تو ہوا تو میں ہوا میں جھول رہی تھی۔ نرس اس کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب، اس نے کھانسی کا پورا شربت پی لیا اور ابھی مجھے اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ میں خود نہیں نہاؤں گی، مجھے ڈاکٹر صاحب ہی نہلائیں گے۔ یہ سن کر ڈاکٹر کے کان کی لو تک لال ہو گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی؟ تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، تم ابھی سے یہاں سے لے کر جاؤ۔ اس نے نرس سے کہا تو وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں تو یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ صبح اس نے بہت بڑا تماشا کیا تھا، اب کیا کر دیا اس نے ماریا صاحبہ کے بال کھینچے۔ اس وقت ہی ارسل کو یاد آیا کہ ماریا تھوڑی ہی دیر پہلے اسے بڑے اکھڑے انداز میں بات کر رہی تھی، تو اس کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ دوسری طرف محترمہ لہراتے ہوئے ارسل کے پاس آئی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نشے سے چور لہجے میں بولی، تم اتنے پیارے کیوں ہو چکنے؟ وہ اس کے گال زور زور سے کھینچنے لگی۔ اس کے اس لوفرانہ انداز پر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اس نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر زمیں بوس ہو چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اس نے بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا، ورنہ حورین کو کنٹرول کرنا اس کے لیے بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ شام کے وقت جب وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا،
دروازے پر دستک ہوئی اور ایک اجنبی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے بارے میں تھوڑی ہی دیر پہلے انسپکٹر نے ڈاکٹر ارسل کو بتایا تھا۔ حرین میری کزن ہے اور میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ فرحات نے ڈاکٹر ارسل کو بتایا کہ حرین ایک یتیم لڑکی ہے۔ 3 سال پہلے اس کے ماما بابا کا کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ فرحات کے اماں ابا نے اس کی پرورش کی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ اپنی دوست کے گھر گئی تھی، لیکن رات کے وقت گھر واپس نہ آئی۔ فرحات نے اسے حرین کے بچپن سے لے کر جوانی تک کی تصویریں بھی دکھائیں اور اپنے ساتھ بھی اس کے کچھ پکچرز شیئر کی۔ اس کے علاوہ آپ نے ماما بابا سے بھی ڈاکٹر ارسل کی بات کروائی۔ وہ کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ اسے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ فرحات کو دیکھ کر حرین کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ محترمہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہوش میں آئی تھی، کافی حد تک بہتر محسوس کر رہی تھی۔ حرین میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ گھر واپس چلتے ہیں۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا اور ڈاکٹر ارسل کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ ڈاکٹر ارسل کے وائٹ کوٹ کو اس نے اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ نہیں جانا، اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ ڈاکٹر میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے بھیجنے سے پہلے میری بات سن لیں، ورنہ میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤں گی۔ اب وہ بچگانہ انداز میں نہیں بلکہ سیریس اور سنجیدہ انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کو لگ رہا تھا وہ ابھی بھی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ ارسل ایک گہری سانس خارج کر کے اسے دیکھ کر کہنے لگا، دیکھو حرین، تمہیں یہاں پر آئے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، تمہیں ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہنا۔ جب تمہاری فیملی ممبر تمہیں لینے آ چکے ہیں تو تمہیں اب ان کے ساتھ جانا چاہیے۔ پلیز یہی اس پورے ہاسپٹل کے لیے بہتر ہے۔ تم نے اتنے دنوں میں دیکھا ہے کس قدر ڈسٹربنس پھیلائی ہے۔ چلو شاباش، جاؤ اور دوبارہ ایسی بچگانہ حرکت کسی اور ڈاکٹر کے ساتھ مت کرنا، کیونکہ ہر کوئی میرے جیسے کردار رکھنے والا نہیں ہوگا۔ حرین کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ جب وہ وہاں سے جا رہی تھی تو اس نے آخری بار پلٹ کر ڈاکٹر ارسل کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، دکھ تھا، بے چینی تھی، بے یقینی تھی، سب سے بڑھ کر اعتماد کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جبکہ وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ڈاکٹر ارسل نے اس سے بڑی مشکل سے اپنی نگاہیں ہٹائی تھیں۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں مگن ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جو اب اسے دنیا کے سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر ایسی چھا گئی تھی کہ اسے حرین کے علاوہ کچھ سنائی اور سجھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ اس کی شرارتیں، اس کا بچگانہ حرکتیں یاد کر کر کے اکیلے میں مسکرا دیتا تھا، اور پھر اس کا قریب آنا، ارسل کی دھڑکنوں کا منتشر ہو جانا، اس کے گالوں کا لال ہو جانا اور کانوں کی لو کا تپ جانا۔ پہلے بھی کئی لڑکیاں اس کے قریب آئی تھیں، کئی لڑکیوں نے اس کی ذات میں دلچسپی لی تھی، مگر کبھی بھی اس نے اپنے دل میں ان لڑکیوں کے لیے ایسے جذبات محسوس نہیں کیے تھے جو وہ حرین کے لیے محسوس کرتا تھا۔ اس لڑکی میں کچھ تو خاص تھا جو وہ جانے کے بعد بھی اس کی زندگی میں ہی رہ گئی تھی۔ رات کے وقت وہ حویلی میں داخل ہوا تو آمنہ بیگم اپنے بیٹے کے پاس آئیں۔ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ماریہ کے بابا تمہارے بابا سے ملنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے تمہارے اور ماریہ کے رشتے کے بارے میں بات کی ہے۔ مجھے اس میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی، وہ تمہیں بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری کولیگ بھی ہے، تو کیا ہو گیا امی جان؟ میں نے کبھی بھی ماریہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا اور مجھے اس سے شادی کرنی بھی نہیں ہے۔ تم ہی تو کہتے تھے کہ تم ایک میچور لڑکی چاہیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ماریہ سے زیادہ سمجھدار لڑکی کوئی ہوگی۔ مجھے ماریہ سے شادی نہیں کرنی امی۔ مہربانی کر کے آپ انہیں بھی امید مت تھمائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ چپ سا ہو گیا تھا، کہنے لگا ہو سکتا ہے۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا۔ آمنہ بیگم کہنے لگی، کون ہے وہ بیٹا، بتاؤ مجھے۔ مگر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، بستر پر لیٹتے سونے کے لیے تھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن میں کئی طرح کے خیالات تھے، بار بار حرین اس کی نظروں کے سامنے آ رہی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو ڈاکٹر ارسل کے اس قدر قریب آئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس کے لمس کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ پھر اس رات اس نے اپنے آپ سے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا تھا کہ وہ حرین سے محبت کرنے لگا۔ ہاں، وہ اس کی زندگی میں آنے والی وہ واحد عورت تھی جس سے ارسل صاحب کو محبت ہو گئی تھی، جن کا بچگانہ حرکتوں سے وہ بہت زیادہ چڑھتا تھا۔ اب وہی حرکتیں اسے یاد آتی تھی۔ پہل تو اسے لگا تھا کہ وہ 1 مہینے میں ہی اس لڑکی کو بھول جائے گا، لیکن اب اس کی یادوں نے شدت اختیار کر لی تھی۔
اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ حورین سے ملنے کے لیے جائے گا۔ فرحات نے اسے جو ایڈریس بتایا تھا، اگلے ہی روز ہاسپٹل سے چھٹی لے کر وہ سیدھا اس ایڈریس کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اسے یاد آیا کہ حورین کو چاکلیٹس بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ راستے میں رکا، ایک خوبصورت پھولوں کا بوکے لیا، ساتھ چاکلیٹس بھی نہیں تھی۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی، جیسے حورین کو اپنے سامنے دیکھ کر بے قابو ہو کر اسے اپنے سینے سے ہی نہ لگا لے۔ وہ اس ایڈریس پر پہنچا، مگر وہ غلط تھا۔ وہاں پر فرحات نامی کوئی شخص نہیں رہتا تھا۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا تھا۔ اس نے یوں ہی کچھ سوچے سمجھے حورین کو فرحات کے حوالے کر دیا تھا۔ اگر وہ فرحات کے ساتھ حورین کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے جاتا تو آج اسے اس تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اسے یاد آ رہا تھا حورین فرحات کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ بار بار اس کے پیچھے جا کر چھپ رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، میری بات سننے کے بعد آپ مجھے یہاں سے بھیج دیجیے گا، لیکن مجھے صرف اور صرف ایک موقع دے دیں۔ اس نے حورین کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ ڈرامے بازی کرے گی، پھر سے کوئی نئی کہانی ایجاد کر لے گی۔ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا، غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس وقت اس نے انسپیکٹر کو کال ملائی، جس کے ذریعے فرحات اس تک پہنچا تھا۔ فرحات کی ساری ڈیٹیلز لے کر وہ اس کے فلیٹ پر آ گیا۔ اس کو فلیٹ ایک بہت ہی عجیب و غریب جگہ پر تھا۔ آس پاس رہائش نہیں تھی اور آبادی بھی اسی بلڈنگ سے کافی دور تھی۔ اس علاقے کو بھی ٹھیک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بار بار ذہن میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے۔ کہیں حورین کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا؟ دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فرحات کے فلیٹ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ فلیٹ کے اندر سے آنے والی چیخوں کی آواز سن کر وہ بری طرح سے چونک گیا تھا۔ اس نے زور سے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی تو اندر ایک دم سے خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ چیخیں کسی اور کی نہیں بلکہ حورین کی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ دروازہ توڑ کر فلیٹ کے اندر داخل ہو جائے۔ چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی۔ دوسری طرف سے بھی کسی نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس نے پھر سے دروازے پر دستک دی۔ اب کی بار اندر سے فرحات کی آواز گونجی تھی، کون ہے؟ ارسل کچھ دیر خاموش ہو گیا، تبھی سے اپنے پیچھے رائڈر آتا دکھائی دیا جو کہ پیزا ڈیلیور کرنے والا لگ رہا تھا۔ ارسل نے اسے اشارہ کر کے وہیں پر رکنے کا کہا تو پھر خود اپنا لہجہ بدل کر کہنے لگا، ڈیلیوری والا ہوں صاحب۔ یہ سن کر فرحات تھوڑا سا پرسکون ہوا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تھا ارسل نے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا۔ اس کی ناک سے خون کا ایک فوارہ نکلا۔ وہ درد سے کرراہتا ہوا زمین پر گر گیا، جبکہ حورین تھوڑے ہی فاصلے پر دیوار کے ساتھ بیٹھی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کی حالت غیر تھی، کپڑے کاندھے سے پھٹے ہوئے تھے، بال بھی بکھرے تھے اور چہرے پر نیل کے نشان۔ صاف ظاہر تھا کہ ظالم شخص نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے فرحات کو دھنک کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کوئی سوال جواب ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ حورین کی حالت سے سب کچھ واضح کر رہی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ وہاں پر ٹھیک ٹائم پر آ گیا تھا۔ حورین کے ماں باپ کی وفات کے بعد ایک بہت بڑی رقم اس کے حصے میں آئی تھی، یعنی اس کے باپ کی ساری جائیداد اس کے نام ہو گئی تھی۔ فرحات چاہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر کے ساری جائیداد اپنے نام کروا لے، جبکہ حورین اس کے ارادوں سے واقف تھی۔ اسے فرحات سے شدید نفرت تھی، کیونکہ وہ حد سے زیادہ عیاش انسان تھا، ہر عورت کی ذات میں دلچسپی لیتا تھا، نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا تھا۔ وہ ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنی زندگی کی ڈور نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے ایک شخص کی تلاش تھی جو اسے سچی محبت کرے، اس کے جذبات کی قدر کرے، اس کو تحفظ سے اس کی عزت کرے اور اس کو سمجھے۔ اس کی چچی جان نے بھی اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔
چچا کا 3 سال پہلے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ اب صرف فرحاد کی امی اور فرحاد ہی بچے تھے۔ وہ دونوں ہی حد سے زیادہ لالچی تھے۔ ایک دن اس نے اپنی چچی جان کو بات کرتے سن لیا تھا کہ وہ اس کی فرحاد سے زبردستی شادی کروانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس رات وہ گھر سے بھاگی تھی کہ ڈاکٹر ارسل کی گاڑی سے جا کر ٹکرا گئی۔ ڈاکٹر ارسل اسے اسپتال لے کر آ گیا۔ وہاں پر وہ جان بوجھ کر پاگل پن کی اور یادداشت چلے جانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، کیونکہ وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ اس کی فرحاد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ دوسری طرف ڈاکٹر ارسل کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اسے ارسل سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ انسان دل کا بہت اچھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت ہی سافٹ رویہ رکھتا تھا۔ یہ چیز بھی اس نے شدت سے محسوس کی تھی کہ ارسل کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ موجود، اور ساتھ جو اہمیت وہ اس کو دیتا تھا، ایسی ہی اہمیت اس نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں کسی عورت کو نہیں دی تھی۔ یہ بات بھی اسے نرس نے بتائی تھی، جس کی وجہ سے اس کا دل مزید بڑا ہو گیا تھا۔ لیکن اس دن جب فرحاد اسے لینے آیا تو وہ ارسل کے پیچھے ایک امید سے جا کر چھپی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ارسل اسے فرحاد کے حوالے نہیں کرے گا، لیکن جب ڈاکٹر نے اسے فرحاد کے ہاتھوں میں دیا تو وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ اسے لے کر اپنے فلیٹ واپس آ گیا تھا، لیکن ان دنوں اس پر کچھ کیسز چل رہے تھے جس کی وجہ سے وہ فرار تھا۔ آج صبح اس کی واپسی ہوئی تھی۔ ان دنوں وہ اس کے فلیٹ میں ہی بند تھی۔ وہاں پر کھانے پینے کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کا دل مر گیا تھا۔ 2 دنوں سے وہ بالکل بھوکی تھی۔ اس نے فلیٹ سے بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر ناکام رہی تھی۔ روز شام کے وقت اس کی چچی اس سے ملنے کے لیے آتی تھی اور اس کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ آج فرحاد نے حد ہی کر دی تھی۔ جب اس نے انکار کیا تو اس کے اندر کا حیوان یکدم ہی جاگ گیا تھا۔ حورین کی قسمت اچھی تھی کہ ڈاکٹر ارسل وہاں پر بروقت پہنچ گیا تھا۔ حورین ابھی بھی ایک کونے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، شکایتی نظروں سے ارسل کو دیکھ رہی تھی۔ ارسل دیوانہ وار اس کی طرف گیا، مگر وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، اب کیوں آئے ہیں آپ؟ چلے جائیں آپ، مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں، میرے ماں باپ چلے گئے، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے نا، میری بہن بھی نہیں جو میری مدد کرے۔ ایک آپ تھے جس کو میں نے اپنا سمجھا، مجھے لگا آپ میری حفاظت کریں گے، مگر آپ نے بھی مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سب نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ پھوٹ پھوٹ کر وہ روئی جا رہی تھی اور ارسل کو لگا جیسے اس کا جگر ہی پھٹ جائے گا۔ وہ جس حالت میں بیٹھی تھی، ارسل نے اسے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا اور اس قدر زور سے اپنے سینے میں بھینچ لیا جیسے اس کے سارے غم ارسل خود میں سمو لے گا۔ ارسل کی آنکھوں سے بھی ساروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا، چپ، بالکل چپ، ایک بھی لفظ اور نہیں۔ ارسل ہے، اور جب تک ارسل ہے وہ اپنی حورین کو کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہیں سمجھنے میں دیری کر دی۔ اس کتے کو تو میں کتے کی موت ماروں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہ حالت کرنے کی؟ حورین اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ارسل کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس کے سر پر بے ساختہ بوسہ دیا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، آپ نے میرا مان توڑا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ ساری دنیا مجھے چھوڑ سکتی ہے، مگر آپ کبھی بھی مجھے خود سے الگ نہیں کریں گے۔ لیکن آپ نے مجھے کیسے انسان کے حوالے کر دیا جو ایک وحشی درندہ تھا؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے یہ وقت کتنی تکلیف میں گزارا ہے۔ ارسل کو اس کے آنسو اپنے
دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں ہی سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا ہوا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا ہوا پر یقین انداز میں بولا تھا، پہلے مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ میں تم سے اس قدر شدید محبت کرتا ہوں کہ اب تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا تصور میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ شکایتی انداز میں بولی تھی۔ ابھی بتا رہا ہوں نا، ابھی بتاؤں گا، نہیں بلکہ کر کے بھی دکھاؤں گا۔ یہ سن کر وہ بے ساختہ اس سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی، پھر جان بوجھ کر مصنوعی ناراضگی سجا کر بولا، آفت کی پڑیے، تم میرے ساتھ ڈرامے کر رہی تھی؟ سارے ڈراموں کا سود سمیت حساب لوں گا، بس اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا۔ وہ اس کو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ فرحات کو اس نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ اس جیسے شخص کا آخر کار یہی انجام ہوتا تھا، جبکہ اس کی چچی شہر چھوڑ کر ہی بھاگ گئی تھی۔ اس نے انہیں ڈھونڈنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ڈاکٹر ارسل اس کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ اس کے بابا نے تھوڑا سا غصہ تو کیا تھا، مگر پھر اپنے بیٹے کی خوشی دیکھتے ہوئے اس لڑکی کو قبول کر لیا تھا۔ جب تھوڑا سا وقت گزرا تو انہیں پتا چلا کہ وہ ان کے ہی دوست کی بیٹی ہے، اور یوں جو تھوڑی بہت غلط فہمیاں تھیں وہ بھی دور ہو چکی تھی۔ ان دونوں کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مریم ملک چھوڑ کر ہی چلی گئی تھی، جبکہ ہاسپٹل کا باقی سارا عملہ ان دونوں کی شادی پر آیا تھا۔ وہ اس وقت وہاں پر موجود نرسوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ یہ وہی نرسیں تھیں جنہوں نے اس کا ہاسپٹل میں خیال رکھا تھا۔ ویسے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ڈاکٹر ارسل آپ سے ہی شادی کریں گے، ان میں سے ایک نرس نے کہا تو اس نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا تھا؟ کیونکہ وہ پہلے دن سے آپ کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتے تھے۔ یہ سن کر وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ ارسل اس کے کانوں میں جھکا، اپنے آپ کو تیار کر لے محترمہ، آپ نے مجھے بہت تنگ کیا اور اب میری باری ہے۔ وہ اپنا سر جھکانے پر مجبور ہو گئی، لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، ارسل صاحب کمر تو آپ کس لیں، کیونکہ اب تک کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھے ڈرا دھمکا سکے، جو مجھے تنگ کر سکے۔ یہ سن کر کہنے لگا، اچھا جی، چلو آج رات دیکھتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ وہ سب کے سامنے بیٹھے فوٹو شوٹ کروا رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو دھیرے دھیرے سے سبھی مہمان اپنے گھروں کو چلے گئے اور جاتے ہوئے ڈھیر سارے گفٹس بھی دے کر گئے تھے۔ جیسے ہی ارسل کمرے میں آیا تو سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس پڑا ہوا تھا۔ مسکرا کر اس نے حورین کو دیکھا، پھر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ حورین جو گھونگھٹ گرائے بیٹھی تھی اس کے قریب آ کر بیٹھا، اور جیسے گھونگھٹ اٹھانے لگا تو جلدی سے حورین پیچھے ہو گئی۔ ارسل کہنے لگا، اب یہ کیا، مجھے رسم تو پوری کرنے دو۔ مگر وہ اپنا ہاتھ آگے پھیلا کر کہنے لگی، نہیں جی، پہلے منہ دکھائی دیں۔ اگر مجھے آپ کی دی ہوئی منہ دکھائی پسند آئی تو ہی میں اپنا چہرہ دکھاؤں گی۔ ارسل کہنے لگا، لو بھلا، تمہارے منہ کو تو 1000 بار میں دیکھ چکا ہوں، ایک بار پھر دیکھنے کے لیے اب مجھے منہ دکھائی دینا پڑے گی؟ کہنے لگی، ہاں دیں تو بس دیں۔ سب سے پہلے تو سائڈ ٹیبل سے اس نے بہت زیادہ چاکلیٹس نکال کر اس کی گود میں رکھی۔ چاکلیٹس کافی زیادہ تھی، اس کی گود ہی بھر چکی تھی۔ کہنے لگا، لو چاکلیٹس، آپ دیکھنے دو۔ مگر وہ کہنے کی، جی نہیں، چاکلیٹس تو میں کھاتی رہتی ہوں، مجھے تو کچھ اور چاہیے، مہنگے والا۔ یہ سن کر ارسل نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی تھی جس میں سفید رنگ کا ہیرا جڑا ہوا تھا۔ اس نے انگوٹھی نکال کر حورین کے ہاتھ میں تھمائی، پھر اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے، وہ انگوٹھی پہنا دی۔ باقی اس کی مخملی ڈبیا میں وہ ہیرے کی انگوٹھی کچھ زیادہ ہی دلکش لگ رہی تھی۔ کہنے لگا، یہ چھوٹا سا حقیر سا تحفہ میری جان تمنا کے نام۔ انگوٹھی دیکھ کر حورین کہنے لگی، ہاں بس ٹھیک ہی ہے، اتنی بھی پیاری نہیں۔ اب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ کہنے لگا کہ واٹ، میں نے لاکھوں روپے اس انگوٹھی پر لگائے اور تمہارے لیے یہ بھی قیمتی نہیں ہے؟ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ فوراً سے کہنے لگی، بس ایک وعدہ چاہیے۔ اور ارسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ ہمیشہ میرے ساتھ یوں ہی رہیں گے، مجھے کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور برے مردوں کی طرح اپنے منہ سے بار بار طلاق کی دھمکی بھی نہیں دیں گے۔
طلاق کا لفظ سننا تھا کہ ارسل کا وجود کانپ گیا. اس کے گھونگھٹ سے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا کہ چپ. پیار کرتا ہوں تم سے, جان وارتا ہوں تم پر, مر جاؤں گا لیکن چھوڑوں گا نہیں. مرنے کا نام آنا تھا کہ حرین اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی. کہنے لگی مرنے کی بات مت کیا کریں, میں محبت کرتی ہوں آپ سے. یہ بھی وعدہ کریں کہ آپ یہ بات نہیں کریں گے دوبارہ. یہ میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہوگا. ارسل وعدہ کر چکا تھا, پھر حرین کو باہوں میں بھر چکا تھا. پھر اس کا گھونگھٹ اٹھایا. اس کے حسین من موہنے روپ کو دیکھ کر ارسل تو صدقے واری جانے لگا. محبت بھری باتیں ہونے لگی. وہ چینج کرنے جانے لگی تو ارسل نے اس کا ہاتھ تھام لیا. کہنے لگا نہیں, جو بھی کرنا ہے میرے سامنے کرو. حرین شرما چکی تھی اور پھر وہ رات ایک دوسرے کے نام بڑی محبت کے انداز میں کر چکے تھے.